बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। पंजाब की सियासी सूरत हाल में डेडलॉक अपनी जगह पर कायम है। हमजा शहबाज साहब जो कि नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं, उनसे गवर्नर पंजाब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया। उमर सरफराज चीमा साहब ने कुछ जो इसकी वजूहात हैं वो सदर मुमलिकत को भेजी हैं। अदालत ने ये हुक्म भी किया था सदर साहब को कि आप किसी और को भेजें, तो तय ये पाया था कि चेयरमैन सेनेट जा सकते हैं। पंजाब हुकूमत का जहाज़ खड़ा रहा, चेयरमैन सेनेट नहीं गए और कहा यह जा रहा है जी कि फवाद चौधरी साहब और बाबर अवान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने सदर साहब से जब मुलाकात की थी तो उसके बाद ये मामला मज़ीद लटक गया। इस मामले का हल क्या होगा, ये कितना अच्छा लग रहा है अगर दुनिया की बात करें या पाकिस्तान में रवायात की बात करें। जिस तरीके से पंजाब असम्बली में वो मार कुटाई हुई, फिर उसके बाद के जो मनाज़र थे और उसके बाद अब तक का जो सारा मामला है, ये कोई अच्छे प्रेसिडेंट हम सेट कर रहे हैं। और सारी सियासी जमातों को इस तरह की चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए अब क्या करना होगा। पाकिस्तान के सतह पे अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब अपने बयानिए से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कौमी सलामती कमेटी की जो बातें हैं, जो गुजारिशात हैं, उनको मानने से इनकारी हैं। तो अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या वाकई हुकूमत इमरान खान साहब के मुतालबे पर जुडिशल कमीशन की तरफ देखेगी? और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मुतालबा किया, उन्होंने कहा जी कि आप खुली अदालत में इसकी तहकीकात कराएं। तो क्या वाकई खान साहब जो हैं वो मान लेंगे अगर ऐसा कोई मामला आगे बढ़ता है, कोई ऐसी पेशरफ्त होती है? क्योंकि पहले भी एक जुडिशल कमीशन था और जो नून लीग है वो ये कहती है कि इमरान खान साहब उस वक्त तक बात नहीं मानते जब तक कि उनकी मर्ज़ी की बात ना हो। नून लीग मुसलसल ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि खान साहब कौमी सलामती के इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं, उनके किरदार पर सवालिया निशान उठा रहे हैं और मुल्क को तसादुम की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है और ख़ान साहब जिस तरह की सियासत कर रहे हैं वो सियासत पाकिस्तान को किधर लेकर जाएगी? ख़ान साहब ने एक मार्च का इंदिया भी दिया। वो कह रहे हैं जी कि मैंने अपनी तमाम तंजीमों को कह दिया है कि वो इस्लामाबाद की तरफ तैयारी पकड़ें। तो ये तैयारी जो उन्होंने करवाई है, क्या ईद के बाद हम देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा एक धरने के लिए, एक मार्च के लिए इस्लामाबाद की तरफ आ रही होगी, या अभी वो कुछ वेट करेंगे? फिर इलेक्शन कमीशन में जो उनके मामलात हैं वो भी अभी हतमी नताइज पर पहुँचने वाले हैं। तो ख़ान साहब वहाँ से क्या वाकई परेशान हैं, या इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो उनकी तरफ से सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं वो कहीं लीगल फ्रेमवर्क में उनकी गुंजाइश है कि इन सवालात को भी हुकूमत देखे और इलेक्शन कमीशन भी देखे और अदालतें भी देखें? कल कंवर दिलशाद साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे जी कि खान साहब ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर उन्हें तौहीन अदालत का, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से मंडे को आ सकता है। तो खान साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन की बहुत सारी हिदायत को पहले भी इग्नोर करते रहे। केपी के इलेक्शंस में भी हमने देखा था कि बार बार इलेक्शन कमीशन और उनके दरमियान में एक टकराव किसी सूरत हाल थी। तो ये तो होगी जी सियासी महाजराई, इससे कैसे आगे बढ़ना है। जो बुनियादी सवाल इस हुकूमत के लिए है वो मुआशी चैलेंज है, उसको कैसे उससे कैसे निपटेंगे, कैसे उससे आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम देख रहे हैं कि माजी की हुकूमत के फ़ैसलों की बात है। हम खान साहब को भी यही कहते थे कि माजी की हुकूमत ने जो किया आप उनको दोहराते रहेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, आप बताइए कि आपने क्या करना है। तो शहबाज शरीफ साहब कुछ चीज़ों का नोटिस ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि मई तक चीज़ें ज़रा बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। IMF से हम सुन रहे हैं कि प्रोग्राम में तोसी के लिए रजामंदी ज़ाहिर उन्होंने कर दी है। उससे क्या सूरत हाल बेहतर होगी? अगर कीमतें बढ़ेंगी कमोडिटीज़ की पाकिस्तान के अंदर तो ये इस हुकूमत के लिए कितना नुकसानदेह होगा। और शेख रशीद एक दावा कर रहे हैं, बहुत सारे दावे उनके गलत साबित होते हैं, बहरहाल इस दफ़ा वो दावा कर रहे हैं जी कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये सबसे कम मुद्दत की हुकूमत होगी। तो ये तो वो सारी कहानी है जो आप और हम सब देख रहे हैं इस मुल्क में। लेकिन इन सारी चीज़ों का हल क्या है? अगर सियासत डेडलॉक में फंस जाती है तो उससे ज़ाहिर है आगे निकलना सियासी लीडरशिप का काम है। कैसे निकल सकते हैं, ये सवाल अपने बहुत ही एमिनेंट पैनल के सामने हम रखेंगे जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा राना मकबूल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन खावर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक्टिव, वाइब्रेंट और बड़ी एक सेन वॉइस है। PTI के स्पोक्स पर्सन भी थे पंजाब के। हसन बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन करिए पाकिस्तान की रिनाउंड जर्नलिस्ट, कॉलम निगार, तजियाकार नसीम ज़ाहिरा साहिबा, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। राना साहब सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। एक डेडलॉक की सी सूरत हाल है पंजाब की सियासी सूरत हाल में बिलखुसूस, तो इससे अब आगे बढ़ने के लिए आप लोग कोई और रास्ता भी देख रहे हैं? आप समझते हैं कि कहीं कोई नेगोशिएशंस होनी चाहिए, कहीं पे कोई बातचीत होनी चाहिए,
کیونکہ یہ اب سیاسی مخالفت یا مخاصمت کی جگہ دشمنی کی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. لگتا ہے کہ یہ ذاتی دشمنی ہے, یہ دو گھروں کا جھگڑا ہے, اور اس جھگڑے میں آئین کے اوپر بھی حرف آ رہا ہے, ریاستی امور کے اوپر بھی حرف آ رہا ہے, اور ایک بڑا صوبہ بغیر حکومت کے اتنے دنوں سے وہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے. تو کیا حل ہے آپ کی نظر میں؟ آپ نے صحیح اپنا انٹروڈکشن میں جو نشاندہی کی ہے بالکل صحیح کی ہے. یہ جھگڑا جو ہے یہ یک طرفہ ہے, کیونکہ جو نون لیگ کا موقف ہے نہ صرف ان کا ہے بلکہ ملک کی سپیریٹ کورٹس کا بھی ہے, آئین کے مطابق اور لا کے مطابق. اس لیے جھگڑا جو ہے وہ تو اب پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہا ہے, اور وہ ہر آرڈر کو, لیجٹیمیٹ آرڈر کو ریزسٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا جب سپریم کورٹ کا آرڈر تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ, تو کس طرح وائلیٹ کیا, کس طرح ریوولٹ کیا, اور پھر کہاں تک بات گئی. اور بلکہ سپریم کورٹ کو 190 آرٹیکل کو انووک کرنے کے بارے بھی سوچنا پڑا. خیر بیٹر سینس پریویل فائنلی, اور پھر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. اسی طرح جو پنجاب کی آپ نے بات کہی ہے, آئیڈینٹیکل سچویشن ہے, اور ہر چھوٹی بات پہ جس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے اس میں بہانے سازی کر کے اس کو ڈیلے کرتے رہنا, ایک تو عدالتوں کو یہ اوفینڈ بھی کرتا ہے اور قانون کی بھی وائلیشن ہے. بار بار کانسٹیٹیوشن کی مختلف پروویژنز کو وائلیٹ کرنا بہت نامناسب ہے اور بہت زیادہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. یہ ایک پولیٹیکل فورس ہے, اسے پولیٹیکل فورس ہی رہنا چاہیے. اس کو جو ایک طرح سے اتنا فساد پیدا نہیں کرنا چاہیے جس کی کوئی سپورٹ نہ ہو قانونی طور پر اور اخلاقی طور پہ. میں سمجھتا ہوں اس کے جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں نکلیں گے. اور ہاں وقتی طور پر 3-4 دن اور یہ 2 دن گھسیٹ سکتے ہیں, لیکن فائنلی تو آرڈر ان کو اوبے کرنا پڑے گا, آرڈر کو ڈس اوبے نہیں کیا جا سکتا. تو ٹھیک ہے, میں بہتر ذرا آپ نے حسان صاحب الیکشن سے پوچھتا ہوں. کمپین حسان شروع صاحب, کیا. جو نون لیگ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ آپ تو فسطائیت جو ہے وہ ہر لیول کے اوپر کر رہے ہیں, اور آج ہم سن رہے تھے مریم اورنگزیب نے کہا یہ پی ٹی آئی کا صدر ہے, یہ پاکستان کا صدر نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے سے وہ عدالت کے اور آئین کی طرف سے جو فرائض ہیں ان سے پہلو تہی کر رہے ہیں, بلکہ ان کو بالکل نہ صرف یہ کہ پہلو تہی کر رہے ہیں بلکہ بلیٹنٹ اس کی وہ ریفیوز بھی کر رہے ہیں, گورنر صاحب بھی. تو کیا واقعی یہ فسطائیت ہے, یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ قانونی ہے اور آئین کے مطابق ہے؟ دیکھیں, نون لیگ کے کہنے کا کیا ہے, وہ تو 3.5 سال سے یہ کہتے رہے کہ اسمبلیوں کو نہیں مانتے, الیکشن کروائیں. آج وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. جہاں پہ جواب دینا ہوتا ہے وہاں وہ جواب دیتے نہیں. اس بات کا جواب انہوں نے آج تک نہیں دیا جو ہم برسوں سے چیختے رہے کہ ایف آئی اے کا جو کیس تھا کہ ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے کہاں سے نوکروں کے اکاؤنٹوں میں آئے, اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اب اس بات کا کوئی جواب نہیں کہ آتے ہی اپنے آپ کو NRO2 دینا کیسے شروع ہو گیا, کیوں ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو پیش نہیں کیا گیا. اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں کہ پورے ملک میں کیا 2 افراد ہی ایسے ہیں باپ بیٹا کہ ایک کو آپ پرائم منسٹر بنائے اور ایک کو وزیر اعلیٰ کینڈیڈیٹ بنائے. تو نون لیگ کی اگر باتوں پہ چلتے ہوتے تو پھر تو ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ نون لیگ کا بیانیہ یا ان کا جو بھی ان کے الزامات ہیں اس طرح کے, وہ ہمارے گورنر کو آئین سے مابرہ نہیں کرتے. ان کی جو آئینی ذمہ داریاں ہیں انہوں نے پوری کرنی ہے. انہوں نے وہ تمام تر جو ہیں ایک خط میں قلم بند کی ہیں اور صدر صاحب کو بھجوایا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے اپنے جو ریزنز ہیں وہ لے آؤٹ کیے. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ووٹنگ کا ریکارڈ تھا وہ ٹیمپر کیا گیا, یا پولیس کو بلایا گیا ایوان میں, جو ہمارے ووٹرز تھے ہماری سائٹ کے ان کو وہاں پہ جانے سے روکا گیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے استعفے کے اوپر نون لیگ نے خود اعتراضات اٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے, اور یہ کئی طرح کی ایک پیچیدگیاں ہیں. ٹھیک ہے, نسیم کی طرف چلتے ہیں. نسیم, یہ جو دونوں طرف سے ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے, خان صاحب کی حکومت جب تھی وہ تب بھی بہت زیادہ نظام کی جو پیچیدگیاں تھیں یا جو اس کی ایک ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں اس کو زیادہ کوئی گھاس نہیں ڈالتے تھے. اب تو وہ اپوزیشن میں ہیں, اب تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے چیزیں آگے بڑھیں. یہ کہنا ہے نون لیگ کا اور باقی جو حکومتی اتحاد ہے کہ خان صاحب فسطائیت پر مبنی ایک نظام چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ
یہ جو ڈیڈ لاک ہے، چاہے وہ حمزہ شہباز کے حلف نہ لینے کے معاملے کا ہو، چاہے وہ قومی سلامتی کے جو کمیٹی ہے اس کے بیانیے، وہ خان صاحب اپنے بیانیے سے ہٹ نہیں رہے، اس کے اعلامیے کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے خان صاحب بضد ہیں یا خان صاحب صحیح سیاست کر رہے ہیں؟ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں سارے سینیریو کو؟ میرا خیال ہے کہ بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب سیاست کریں، اور ان کی ایک سیاست کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب ایک بات پہ اڑ جاتے ہیں بس پھر اڑے رہتے ہیں. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ آپ کے جو پاکستان میں جو نظام ہے، جو قوانین ہیں، جو مختلف ادارے ہیں، اسپیسیفکلی جو کورٹس ہیں، تو ان کے پاس ایک طریقہ کار ہے، ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ آگے بڑھا جا سکتا ہے ہر چیز پہ. مثلاً اگر آپ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی والا دیکھیں، جو 2 ان کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جس میں بڑی کلیئرلی 2 باتیں کہی گئی ہیں. نمبر 1 کہ بالکل ایک سائفر ٹیلی گرام آیا جس میں کہ یقیناً آبجیکشنیبل باتیں کی گئیں امریکہ کی طرف سے جو کنوے ہوئی، جس میں بنیادی بات یہ تھی کہ ہمیں عمران خان پسند نہیں ہی مسکو. دوسرا اتنا ہی کلیئر ہے کہ کوئی اس طرح سے کہ ایجنسیز نے بھی کہہ دیا، اور ظاہر مراسلہ تو امریکنوں نے نہیں لکھا، وہ ہمارے ایمبیسڈر نے لکھا. دونوں حوالے سے نہ مراسلے میں اور نہ ایجنسیز کے کہنے کے مطابق کوئی اس طرح ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی کنسپیرسی ہوئی. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہوئی ہے کنسپیرسی، یہ باتیں ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کنسپیرسی ہوئی ہے. اب اس میں بالکل ڈیڈ لاک ہے، کیونکہ ایک طرف یہ بات ہے کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، ایجنسیز بھی کہہ رہی ہیں ہمیں نہیں پتا، کوئی کنسپیرسی کا تو کوئی شواہد نہیں ملتے. دوسری طرف جو عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے، اس سب کو دیکھتے ہوئے ایک کمیشن بننا چاہیے. یعنی کہ آپ کے پاس آپشن ہے. آپ نے دیکھا کہ 2013-14 میرے خیال 15 میں بنا تھا کمیشن، ایک آرڈیننس کے تحت بنایا گیا، جس میں اس وقت کی حکومت نے، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی نے ایک اگریمنٹ سائن کیا کہ یہ جو کمیشن بن رہا ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ ہم ایکسیپٹ کریں گے. میرا خیال ہے اسی طریقے سے اب چاہے حکومت آرڈیننس کے تحت بنائے یا سپریم کورٹ سو موٹو لے، سم تھنگ مسٹ ہیپن. ادھر کوئی آپ کو ضروری ایک قدم اٹھانا ہوگا تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. کیونکہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے کہ امریکہ نے سازش کی، آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ انکریزنگلی پاکستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس بات کو مان رہے ہیں. یعنی کہ آپ اچھے لوگوں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ کا خیال ہے کہ وہ لکھ کے انہوں نے کہنا تھا کہ سازش ہے. اگر ان کو عمران خان نہیں پسند تھا تو سازش تو کرنی تھی. تو کہنے کا مقصد کہ دس نیڈس ٹو بی کلیئرڈ. یہ حکومت کو بھی اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت عمران خان صاحب کو بھی ہے، اور اس کی ضرورت پاکستان کی پبلک کو، ریاستی اداروں کو، سب کو ہے. اچھا، یہ جو جس پیچیدگی کی طرف آپ اظہار کر رہی ہیں نصیب، میں آپ سے پوچھوں گی، خان صاحب نے ایک انڈیا دیا لانگ مارچ کا، آزادی مارچ کا ایک دوبارہ سے، تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں جی، گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے کہ قومی سلامتی کے اداروں پر سوالیہ نشان لگانے کا الزام بار بار نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر جو اتحادی جماعتیں حکومت میں وہ لگا رہی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، تو کیا واقعی یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس کو کہیں پہ رکنا چاہیے؟ نہیں، یہ اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے بریک کے بعد. جی جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے اس پہ ہم نے جو پہلا ریاکشن اپنے سارے مہمانوں کا وہ لے لیا. کیا واقعی ملک تصادم کی طرف بڑھ سکتا ہے؟ کیا جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے وہ جن کی سب سے زیادہ عزت ہے اب وہ بھی سوالیہ نشان بن گئے ہیں. تو نسیم زہرا صاحبہ، یہ آپ کو خطرناک ٹرینڈ ایک لگ رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ جس طرح اداروں کے اوپر بات ہو رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ ہر ادارہ ڈسکریڈٹ ہو رہا ہے. پہلے میڈیا کو ڈسکریڈٹ کیا گیا، صحافیوں کو لفافہ کہا گیا، پیڈ کہا گیا، پھر اب الیکشن کمیشن پہ خان صاحب نے بالکل عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. پھر اگر وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کو بھی نہیں مانتے ہیں
تو یہ ڈسکریڈٹ کرنے کا سلسلہ کہاں جا کر رکے گا اور اس سے نقصان پاکستان کی پالیٹکس میں اور اداروں کا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ اداروں کو لے لیں، اداروں کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کہ جو سرونگ ہے وہاں تو ایک آواز کے ساتھ اور جو ہائی کمانڈ ہے ان کی جو بات ہے وہ سنی جا رہی ہے، اور ادارہ بحیثیت ایک ون یونائٹیڈ انسٹیٹیوشن وہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ جی ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے اور ہم سیاست سے باہر ہیں اور اس لیے آپ ہمیں انوالو نہ کریں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے اپنے جو میجر آرگنائزیشنز ہیں، اب آپ دیکھیں جو ریٹائرڈ آرمڈ فورسز کے جو مین ہے انسٹیٹیوشن 3 ہیں ان کے، جو ایک مین ہے اس میں آپ نے دیکھا جنرل امجد شعیب نے آج ایک بلاگ کیا اور اس میں انہوں نے ادارے کو تو برا نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو امریکہ اس نے کنسپریسی کی اور یہاں بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی ملوث ہیں ایٹسیٹرا. تو یہ جو اس کو تو میں کہوں گی جو آگ پھیل رہی ہے تفرقے کی اور تفریق کی وہ ہر جگہ جاری ہے. اور اب آپ یہ سوال اٹھتا ہے کہ آگ پھیلا کون رہا ہے؟ اس وقت ایک حکومت گئی ہے اور ایک حکومت آئی ہے، اور جو حکومت باہر گئی ہے اس میں جیسے آپ نے کہا ہر چیز پر اب جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اس پر عمران خان صاحب نے کہہ دیا میرا عدم اعتماد ہے. اچھا عدم اعتماد ہے تو اب ہم کیا اس پہ کہیں کہ جی جب وہ ڈسکا کے وہ لے کے گئے تھے ڈبے تو لے کے بھاگ گئے تھے، پھر جب الیکشن کمیشن نے اس پہ رولنگ دی، پھر وہ رولنگ سپریم کورٹ میں چیلنج کی گئی، پھر سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جو الیکشن کمیشن نے کہا ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک مانا گیا، عمران خان صاحب نے ٹھیک مانا. لیکن چھوڑ دیں وہ بات جو گزری ہوئی، آج اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدم اعتماد ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایک آپ کے پاس پروسیس ہے، ریفرنس دائر کر دیں. یہ بھی یاد رکھیں عمران خان صاحب کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اتنی گت بنی ہے، اور یہ میں لفظ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کری ہوں، لیکن عمران خان صاحب آج فرما رہے ہیں کہ جی وہ غلطی ہوئی میرے سے، مجھے غلط چیزیں بتائی گئی اور میں نے کر دیا. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے تو یہی کہنا پڑے گا کہ جو بھی کریں تو بڑا سوچ سمجھ کے کریں. کورٹس ہی ظاہر ہے جب معاملات سیاسی طور پر ڈیڈ لاک کا شکار ہو جائیں تو کورٹس نے پنجاب کی صورتحال کے اوپر ایک بات کی، پاکستان تحریک انصاف اس کو فالو نہیں کر رہی، اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے. اور پھر ہم نے یہ جو سارا نیریٹو والا معاملہ ہے یہ بھی خان صاحب انہی کورٹس میں لے کے جاتے ہیں. تو کیسے معاملہ آگے بڑھے گا؟ آپ کی طرف سوچ کیا ہے پی ٹی آئی کی طرف؟ اچھا دیکھیں بڑی ایک عجیب نسیم صاحبہ نے بالکل صحیح بات کی ہے کمیشن کے حوالے سے. دیکھیں جو کورٹس ہیں نا ہماری سپیریئر کورٹس، آئین کے مطابق ان کا ایک بنیادی فنکشن ہے جس کو کہا جاتا ہے آئین کی تشریح. اور آئین کی تشریح کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آئین سے آپ کوئی ہو سکتا ہے اور مطلب اخذ کریں، میں کوئی اور مطلب اخذ کروں، اور اس صورتحال میں جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اس کی تشریح کرتی ہے اور وہ جو ہے پھر وہ بائنڈنگ ہوتی ہے. تو یہاں پہ عدالتوں کا رول ہے، یہ کوئی ایسا رول نہیں جو عدالتوں نے ازیوم کیا ہے، یہ ان کا بڑا لیجٹمیٹ رول ہے اور رائٹفلی ازیوم کیا. اس کے اندر ظاہر ہے کہ عدالتوں کو جو احکامات ہیں وہ سب کو قابل قبول ہیں اور ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اداروں کے حوالے سے بات کی. دیکھیں ہماری پارٹی کی تو یہ ٹریک ریکارڈ ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے اداروں کے خلاف سازشیں کی ہیں ان کا تو ریکارڈ کلیئر ہے، اور اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. یوٹیوب پہ آپ سرچ کر لیں، گوگل پہ کر لیں، آپ کو پوری ریکارڈ نظر آ جائے گا. فوج کے خلاف کس نے بات کی، عدلیہ کے خلاف کس نے بات کی، آڈیو لیکس کس نے کی، تقریروں میں نام کس نے لیے، یہ اب سب چیزیں بھی بڑی واضح ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوال میں رانا صاحب آپ کے پاس لے کے آ رہی تھی کہ پانی کا پانی کریں. اگر جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہے تو ماضی میں بہت سارے جوڈیشل کمیشن بنے، پاناما کے اوپر آپ لوگوں کی حکومت تھی، آپ خود ہی اس کمیشن میں گئے تھے، تو ابھی کیوں نہیں؟ کیونکہ جو بیانیہ ہے ظاہر ہے وہ تقسیم کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو بیانیہ ہے وہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ کر رہا ہے لوگوں کو، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں سچی ہیں، بہت ساری جھوٹی ہیں، لیکن جو عام آدمی ہے لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہوئی ہے سازش، کوئی کہتا ہے نہیں ہوئی سازش. تو کمیشن بنانے میں کیا حرج ہے رانا صاحب؟ آپ کیا کہیں گے اپنی لیڈرشپ کو؟ دیکھیں جی یہ تو آپ سارے سن رہے ہیں، سپریم کورٹ بھی سن رہی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکلے گا چاہے کمیشن کی صورت میں نکلے. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں حسان صاحب کی خدمت میں، بصد ادب عرض کروں. جس دن یہ الیکشن تھا اسمبلی کا، سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ جی وہ پیسفلی کروایا جائے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا.
میرے سامنے وہ ایم پی ایز آئے ہیں اور لوٹوں کے کریٹ ان کے پاس تھے، جو کہ ویڈیو پہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، اور پھر لوٹے وہ لے کے آئے اندر. انہوں نے جو ہی وہ پریزائڈنگ آفیسر آیا جس کو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ آپ الیکشن کرائیں، انہوں نے اس کے اوپر لوٹوں کی بارش کر دی. اور پھر ان کے کوئی 20-40 آدمی بڑے ہیں، انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ لیا، اس کو مکے مارے، اسے نیچے گرا لیا، پھر اس کو اندر لے گئے. اور اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی طریقہ کار ہے الیکشن کروانے کا؟ آپ کہیں کہ جی ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم اکارڈنگ ٹو لا چل رہے ہیں. یہ آپ اکارڈنگ ٹو لا چل رہے ہیں. اب آپ بات کر رہے تھے احسان صاحب ان کے ریزگنیشن کی، تو بھائی یہ ہائی کورٹ میں مسئلہ گیا، وہاں کیوں نہیں اٹھاتے ہیں آپ؟ گورنر صاحب کے پاس کیا پریروگیٹو ہے کہ اب وہ ہائی کورٹ کے ڈیسیشن کے بعد اپنی جو ہے وہ نکتہ چینیاں اور نکتہ سنجیاں کرنا شروع کر دیں؟ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. دس از آل اگینسٹ لا. اس میں کل پروسیکیوشن بھی ہو سکتی ہیں. یہ ایگزیمپشن اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ بلیٹنٹلی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر دیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس طرح ہیزرڈس پیدا کرنے سے ضرور ٹینشن بھی بڑھتی ہے، دوریاں بھی بڑھتی ہیں. خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے، ہی از اے مرکیوریل کیریکٹر. وہ بہت غسیلے آدمی ہیں، اور جو چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں اس کے لیے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا، ایک یہ نیریٹو بھی ہے حسان کے جو حکومتی اتحاد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نہیں مانیں گے، اگر ہم جوڈیشل کمیشن بنا بھی دیں تو بھی نہیں مانیں گے. اس پہ آپ کی میں رائے لیتی ہوں، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. جی حسان صاحب کی طرف سوال لے کے جائیں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں بڑا چیلنج اب کیا ہے؟ حسان خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مارچ کی تیاری کا کہہ چکے ہیں اپنی تنظیموں کو. آپ لوگ سڑکوں پر ہوں گے عید کے بعد، اور خان صاحب کس بات پہ جا کے مانیں گے؟ کیونکہ جو حکومتی اتحاد ہے وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کی جب تک مرضی کا فیصلہ نہیں ہوگا، خان صاحب نے جوڈیشل کمیشن کی بات بھی نہیں ماننی، وہ صرف ابھی اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے یہ ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں. دیکھیے، یہ جوڈیشل کمیشن سے بھاگنے کا اور نہ بنانے کا بہانہ ہے. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ کوئی سیاست کا پہلا دن تو نہیں ہے اس دنیا میں. جب آپ چاہتے ہیں کہ ایک شخص کی، ایک پارٹی کی، قوم کی تجویز پہ آپ ایک کمیشن بنائیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ بائنڈنگ ہو، پہلے ماضی سے حوالے آپ کو نسیم صاحبہ نے دیے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے. آپ مشاورت سے ایک کریڈیبل کمیشن بنائیں، اس کی پروسیڈنگز کو ٹرانسپیرنٹ کریں، اوپن کورٹ میں کریں، تو کیوں نہیں کوئی مانے گا؟ یہ نہ ماننے والی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہاں، اگر آپ ایک ٹینٹڈ طریقے سے کوئی بھی کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اگر وہ شاید فیصلہ صحیح بھی کرے تو اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے. جس طرح آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بات کی، دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اوپر سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر ہم الزام دھار رہے وہ لوگ آج حکومت میں آ کر اب شہباز صاحب خود اس کو چیئر کر رہے ہیں. تو جو خود چیئر کر رہا ہو کمیٹی کو، وہ کمیٹی خود ایگزونریٹ نہیں کر سکتی. لیکن انہوں نے آپ کی پچھلی کمیٹی کے منٹس کی توثیق کر دی نا. انہوں نے کہا کہ جو پچھلی کمیٹی کے منٹس تھے، مسئلہ یہ ہے کہ اس جو خان صاحب نے ایز پرائم منسٹر چیئر کی تھی میٹنگ، اس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی سازش کا لفظ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی عدم اعتماد کی بات نہیں ہے. معاملہ تو وہاں پھنسا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے پچھلی کمیٹی میں پھنسا ہوا معاملہ. نہیں تنزیلہ نہیں پھنسا. دیکھیں، اس کے اندر مداخلت کی توثیق کی گئی تھی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا تھا کہ اس میٹنگ کے اعلامیے میں سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ کمیٹی نے کنکلوسیولی، ایگزاسٹیولی تمام ایویڈنس کو دیکھ کے یہ ڈیسائیڈ کر دیا اور مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں سمجھی؟ یہ بات تو نہیں انہوں نے کی. صرف یہ کہنا کہ اعلامیے کے اندر یہ لفظ نہیں ہے، اس سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ سازش نہیں ہے. اور یہ بھی بات ثابت نہیں ہوتی کہ if exhaustive investigations have been carried out، اگر سارا ایویڈنس دیکھا گیا ہے، سارے شواہد کو دیکھا گیا ہے، تو اگر یہ ایک اتنا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر قوم پوری کھڑی ہو رہی ہے. دیکھیں، اور میں آپ کو بتاؤں، یہ سب کو پتا ہے، اس وقت پبلک سینٹیمنٹ سب کو پتا ہے. یہ چاہے جو مرضی آرگیو کریں، لوگ اس سوالوں کے جوابات چاہتے ہیں تو کمیشن بنائیں،
جی رانا صاحب، اب آپ کے لیے بڑا چیلنج کیا ہے؟ نسیم سے بھی میں یہی پوچھوں گی، آپ کے لیے پولیٹیکل چیلنج بڑا ہے، اکانومی بڑی ہے، یا جو حسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ، فلور کراسنگ اور پبلک سینٹیمنٹ، ان ساری چیزوں کو آپ کیسے ہینڈل کریں گے، مینج کیسے کریں گے؟ میں آپ کو عرض کر دوں تھوڑی سی بات. جو کمیٹی کا سیشن ہوا ہے، آپ نے انٹیریئر منسٹر کی بھی بات سنی جس کو کسی نے کانٹرڈکٹ نہیں کیا، پی ٹی آئی نے بھی نہیں کیا اور کسی نے بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جو فارمر ایمبیسڈر ہیں اسد مجید صاحب، وہ آئے، جب انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ نہ تو میری جو تھا کیبل، اس میں نہ تو انٹرفیئرنس کا ذکر تھا، نہ کانسپریسی کا ذکر تھا، نہ کوئی تھریٹ کا ذکر تھا. یہ جو کیبل اب سامنے آئی ہے، اس کا ڈکشن ڈفرینٹ ہے، اس کا ڈرافٹ ڈفرینٹ ہے، اس لیے اس چیز پہ بھی غور کرنا چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں حسان صاحب تو سے، چلیں آپ اس کی بھی تحقیقات کرا لیں، جوڈیشل کمیشن بنے گا تو یہ ساری چیزیں آ جائیں. بالکل، بالکل ہونی چاہیے، لیکن اب یہ ہوا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور تو کچھ کر نہیں سکے بدقسمتی سے. نہ یہ نہ کوئی سڑک بنا سکے. موٹر وے آپ دیکھتی ہیں کہ سکھر تک بنی، لوگوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. سکھر سے حیدرآباد جاتے ایک اینٹ نہیں لگائی پونے 4 سال میں. لوڈ شیڈنگ کی قیامت ہو گئی ہے. وہ جانے والے جن کو یہ کنڈم کرتے رہتے ہیں، انہوں نے دن رات محنت کر کے اتنی زیادہ بجلی جنریٹ کر دی تھی کہ لوڈ شیڈنگ سارے ملک میں ختم ہو گئی. لیکن رانا صاحب یہ باتیں آپ تبھی صحیح، یہ سارے کام، یہ کام تبھی آپ صحیح کر سکیں گے نا جب پولیٹیکلی کہیں کوئی سچویشن سٹیبل ہوگی. اگر خان صاحب سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، نہیں میں سمجھتا ہوں جی دیکھو جی، اگر وہ دھکے سے سڑکوں میں آئیں تو پھر اللہ مالک ہے، پھر تو ایسے ہی ہے کہ وہ پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اگر کوئی زبردستی کرنا چاہتے ہیں، وہ کرتے تو زبردستی ہیں. آگے تو ان کو ہر جگہ کامیابی جو تھی وہ انشور کر لی جاتی تھی، کچھ وجوہات تھیں، آپ کو پتہ ہی ہے. اب وہ بیساکھیاں نہیں رہیں تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب الیکشن بھی آئے گا اور پھر بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کیا باقی پارٹی جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ان کے جلسے 2011 کا جلسہ ہوا تھا کتنا بڑا تھا، جنرل پاشا ان کو کتنی سپورٹ کر رہا تھا. ایک سیٹ ملی تھی مشکل سے لاہور میں 14 میں سے، ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد صاحب کو جھونک دیا گیا اور پھر کتنی سیٹیں ملی؟ 2. تیسری میں تو اسٹیٹ میں ریگنگ ہوئی نا سعد رفیق والی سیٹ پہ. حسان لاسٹ کامنٹ آپ سے میں آپ سے چاہ رہی ہوں کہ آئیں گے آپ لوگ، لانگ مارچ کریں گے، اینڈ گیم کیا سوچیے پی ٹی آئی نے؟ آپ لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوتے یہ ایسے ہی رہے گا، یا کہیں پہ انگیج ہونے کا بھی کوئی گنجائش خان صاحب نے رکھی ہوئی ہے کہ اس حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بار بار یہ دہراتے ہیں کہ ان سے بات نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا. آپ لوگوں کی جو ایم این ایز کے استعفے ہیں وہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو بلا کے پوچھوں گا. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بہت سارے لوگ مستعفی نہیں ہونا چاہتے. دیکھیں یہ پہلے تو اسپیکر صاحب نے پوچھ کے ہی بھجوایا تھا، دوبارہ بھی کر لیں، یہ تو ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے. دیکھیں بات بڑی صاف ہے، ہماری بڑی چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے جوڈیشل کمیشن سازش کے اوپر، اینڈ فریش اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز امیڈیٹ. صحیح. اور کوئی یہ اداروں 2 چیزیں ہیں. اس اور لیے اداروں ہم کو لوگوں نے متنازع بیٹھے بنانے انکار کے کیا. الزام پر آپ کیا کہیں گے؟ میں بالکل یہ کہوں گا کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ٹریٹ کیا جائے ہماری پارٹی کو. جو ہم نے کہنا ہے ہم کھل کے کہتے ہیں، بوانگے دھول کہتے ہیں. اگر الیکشن کمیشن پہ اعتراض ہے تو کھل کے بتا رہے ہیں. نسیم مجھے لاسٹ آپ سے ایک کامنٹ جو چاہیے، وہ خان صاحب نے کہا کہ مارچ کی تیاری کا میں نے کہہ دیا اپنی ساری تنظیموں کو، اور شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کا چیلنج اب معیشت ہے، خان صاحب کے بیانیے کا مقابلہ کرنا ہے. کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا پرائرٹیز ان کی ہونی چاہیے؟ دیکھیے معیشت پہ تو کریں، وہ جو ایسے کر رہے ہیں وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ سیاسی چیلنج ہے. یہ نو کوشچن کہ یہ سب سے بڑا چیلنج سیاسی چیلنج ہے. اور جب لانگ مارچ کی عمران خان صاحب بات کریں تو وہ کریں گے لانگ مارچ، ایسے نہیں کہ ہی وونٹ ڈو اٹ، یہ ضرور کریں گے. لیکن اب دیکھیں اگر یہ کمیشن بن جاتا ہے، چاہے سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے کے خود بنا لیں، سو موٹو کر کے کمیشن یا حکومت بنائے کمیشن، میں پھر کہوں گی کہ وہ بہت اہم ہے. اس سے یہ جو لانگ مارچ اور یہ سب وہ کسی حد تک شاید کنٹرول ہو جائے، مینج ہو جائے. عمران خان صاحب نے اپنی ہر چیز جو ہے اس پر انہوں نے
किए, मुहित किए, इस पे उन्होंने बैंक किया कि जी ये एक एक्सटर्नल कंस्पिरेसी है। तो इसलिए उस चीज को कम से कम एक प्रोसेस जिससे कि जिस हद तक मुमकिन है, क्योंकि ये याद रखें कि ये जो है ना पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, ये लोगों के अंदर एक बिलीफ सिस्टम है। ये ऐसा नहीं कि हर चीज को आप फैक्ट और लें और कहेंगे जी ये अब लोग तो ही कहते हैं ना, दे डिडंट लाइक इमरान खान तो ही दे वर गोइंग टू थ्रो हिम आउट। अगले कहते हैं जी अच्छा थ्रो हिम आउट, जरा बताएं तो सही कैसे थ्रो हिम आउट। फिर वो कहते हैं जी अच्छा नवाज शरीफ साहब इधर मिले, इसको मिले। ये सब चीजें आई थिंक द नेशन नीड्स दिस डेस्परेटली कि इस पे कमीशन बने और बिल्कुल इसकी एक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए हियरिंग, इसको रिले करें, पब्लिक देखे सुने, क्योंकि पब्लिक को भी चाहिए कि, और उम्मीद है सुलझे हुए तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाया जाए ताकि कहीं तो जाके चैन हो। लेकिन इमरान खान साहब की अपनी सियासत है, वो तो अब कह रहे इलेक्शन करवाओ, वो इलेक्शन 7 महीने से पहले तो हो नहीं सकते, दिस इज वेरी क्लियर। अब केयर टेकर गवर्नमेंट का कह रहे हैं, इनकी डिमांड तो ये जो 7 महीने हैं ये एक्चुअली मुश्किल है। आसान है कि क्लास अगर आप जुमला मुझे कह दें, फॉरेन फंडिंग केस के डर से आप लोग इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हो रहे हैं। नहीं, डर से नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि वो किस तरफ बात लेके जा रहे हैं और क्यों वो एक पार्टी के साथ ऐसा इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। हम तो ये बार बार कह रहे हैं आप 30 दिन छोड़ के 3 दिन में फैसला कर दें, तीनों पार्टियों के रिकॉर्ड इकट्ठे देखें, अवाम के सामने लाएं। हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं? सबको लाए ना ताकि अवाम के सामने सच तो कानून तो ऐसे काम करता है ना, आपके प्ली लेके जाते हैं तो अदालतें तो वो करती है ना जिसके लिए आप प्ली लेके गए हैं। प्ली लेके जाएगा उनके ऊपर भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो शाखाना पे भी सारी जमातें, सारे प्रेसिडेंट, सारे प्राइम मिनिस्टर, हर एक का हिसाब होना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और सबके सामने आना चाहिए ताकि लोग कंपेयर कर सकें। पीटीआई का केस जो फॉरेन फंडिंग का सबसे पुराना है और इस तरह इसको डिली करके 9 साल से चलाया जा रहा है। ठीक हो गया। इसलिए इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है। आप कैसे हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे कर सकते हैं? यानी पीटीआई बाहर तो कर सकती है, इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर सकता। They have to abide by the orders of the ठीक है जी। राना मकबूल साहब बहुत शुक्रिया, हसन खावर साहब, नसीम ज़हरा साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। हमने कुछ सियासी सूरत हाल में आगे का रास्ता तलाश करने की कोशिश की है। अपेरेंटली यही लगता है कि जुडिशल कमीशन बनाना पड़ेगा, खान साहब की जो एक डिमांड है, और हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये सच और झूठ जिस तरीके से हमारे माशरे को तकसीम कर रहा है, यहाँ पर ये तय होना बड़ा ज़रूरी है कि वाकई ये साजिश है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है ये हमेशा पॉलिटिकली इस्तेमाल होता रहा है। तो इसका चैप्टर एक बार क्लोज़ होना ज़रूरी है, लाजिम है, और ये सिर्फ खान साहब के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए और जो दीगर जमातें उनके लिए भी ज़रूरी है। बहरहाल जी आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।